बिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ सूरह बकरा हमारी ख़त्म हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें तौफ़ीक दी कि हमने सूरह बकरा को कवर किया, उसके बारे में पढ़ा, उसके अंदर जो अहकामात थे उनको समझा और जो स्टोरीज़ थीं, जो एग्ज़ाम्पल्स अल्लाह ने दी थी, उससे हमने जो है वो रिफ्लेक्ट किया है सबने, हमने भी मैंने भी किया और आप सबने भी इंशाल्लाह रिफ्लेक्ट किया होगा। तो अल्लाह ताला हमें जो अहकामात अल्लाह ने इसके अंदर दिए हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दीन पर हमें साबित कदमी अता फ़रमाए। आमीन। अब इंशाअल्लाह ताला हम आले इमरान शुरू करेंगे क्योंकि सूरह बकरा के अंदर जो अल्लाह ताला ने ज़्यादातर जो मौज़ू बहस बनाया था वो यहूदियों को बनाया था। लेकिन आले इमरान में जो मौज़ू बहस है वो यानी बनी इसराइल के 2 वो थे, एक तो यहूदी और एक नसारा यानी क्रिश्चियंस। अब इसमें ज़्यादा जो मौज़ू बहस है वो जो है क्रिश्चियन है, ठीक है? लेकिन थोड़ी-सी मैं इसके आपको जो है वो इम्पोर्टेंस बता दूँ कि जो है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की तारीफ़ फरमाई, इस तरह सूरह आले इमरान की भी कि ये दोनों सूरतें जो हैं वो अज़-ज़हरावैन हैं, जिसका मतलब है कि 2 जगमगाने वाली सूरतें, ठीक है ना? और जो अल्लाह के सामने जो पास आएँगी, एक 2 साहिबान की सूरत में, 2 झुंड की सूरत में और और अपने जो पढ़ने वाले की तरफ से वो अल्लाह ताला से झगड़ा करेंगी कि अगर किसी ने इसको समझकर पढ़ा होगा और उसको अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई किया होगा। सूरह आल इमरान के बारे में बता रही हूँ। चलिए फिर हम इसके बारे में स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो ज़िंदा जावेद हस्ती है जो निज़ाम कायनात को सँभाले हुए है। हकीकत में उसके सिवा कोई खुदा नहीं। तो अल्लाह ताला अपना यहाँ फिर तारुफ़ करवा रहे हैं, उसी तरह का तारुफ़ जो अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी की शुरू की आयत में करवाया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, वो ज़िंदा रहने वाली और कायम रहने वाली ज़ात है, ठीक है? जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिसे ना जो ना सिर्फ़ खुद ज़िंदा है बल्कि उसने पूरी दुनिया को ज़िंदा रखा हुआ है, ना सिर्फ़ खुद कायम है बल्कि उसने पूरी दुनिया को कायम रखा हुआ है। उसने कि तुम पर ये किताब नाज़िल की जो हक़ लेकर आई है और उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थी। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील नाज़िल कर चुका है और इसने वो कसौटी उतारी है जो हक़ और बातिल का फ़र्क दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह के फ़रामीन को कबूल करने से इनकार करें, उनको यकीनन सख्त सज़ा मिलेगी। अल्लाह बेपनाह ताकत का मालिक है और बुराई का बदला देने वाला है। ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं। अल्लाह ताला जो है वो आलिमुल गैब व शहादा, हम सूरह हश्र की जो लास्ट आयत है, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादती, हर छुपे का भी और ज़ाहिर का भी हर चीज़ का जानने वाला रब्बुल इज़्ज़त है। वही तो है जो तुम्हारी माँओं के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है। उस ज़बरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई और खुदा नहीं। तो ज़ाहिर है पहले तो इंसान को पता ही नहीं होता था कि अंदर कैसे, मतलब बच्चे की जो बच्चा जो बन रहा है अंदर, तो किन-किन प्रोसेस से या किन-किन स्टेप से वो गुज़र रहा है। लेकिन अब देखें अल्लाह ताला ही की मेहरबानी है कि जो मशीनें इजाद हो गई हैं उसमें अब जो है डॉक्टर्स आराम से जो है वो हर स्टेज को देख लेते हैं। ये अभी हम मोहकमात और मुतशाबिहात पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें पहले जो है हमारे लिए मुतशाबिहात थी। उन लोगों के लिए, सॉरी हमारे लिए तो नहीं, उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं था कि किस तरह से ये मामलात होते हैं। अल्लाह ताला के पहले जो है वो अलग है, यानी कि एक वो होता है बिल्कुल बूँद होती है, जैसे समझिए आप कहें कि वो खून की, ठीक है ना? उसके बाद जब वो लोथड़ा बनता है, फिर उसके बाद जो अल्लाह उसको गोश्त बनाता है, फिर उसको फिर उसको आज़ा देता है, तो पूरा एक प्रोसेस अल्लाह ने बताया। तो उस वक़्त इतना नहीं पता था किसी को ये किस तरह से होता होगा। लेकिन अब जो है हमें ये मुतशाबिहा जो उस ज़माने में थी वो हमारे लिए मुहकमात बन गई। अब इज़िली देखना आसान हो जाता है कि किस तरह से बच्चा जो है वो हर महीने जो है वो अल्ट्रासाउंड होता है, पूरे 9 महीने तक बच्चे की जो है वो
साख्त को देखा जाता है कि वो सही है या सही परवरिश पा रहा है कि नहीं, तो सारे सारे स्टेप्स जो हैं, वो सारे स्टेजेस जो हैं वो बच्चे के उसमें नज़र आ रहे होते हैं। तो वो वही तो है जो तुम्हारी माँओं के पेट में तुम्हारी जैसी सूरतें चाहता है बनाता है, उसी ज़बरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई और अल्लाह नहीं। वही अल्लाह है जिसने ये किताब तुम पर नाज़िल की। इस किताब में 2 तरह की आयात हैं, एक मुहकमात जो किताब की असल बुनियाद है और दूसरी मुतशाबिहात। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे कि कुरान के अंदर जो है ये 2 चीज़ें अल्लाह ताला ने मुतशाबिहात का ज़िक्र क्यों किया? उम्मुल किताब है, जो असल बुनियाद है वो तो है, लेकिन मुतशाबिहात से यहाँ पे क्या मुराद है? लेकिन पहले हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने मुहकम के क्या मायने हैं यहाँ पर। मुहकम पुख्ता और पक्की और पुख्ता चीज़ को कहते हैं। आयत मुहकमात से मुराद वो आयात हैं जिनकी ज़बान बिल्कुल साफ़ है, जिनका मफ़हूम मुतय्यन करने में किसी इश्तिबाह की गुंजाइश नहीं, जिनके अल्फ़ाज़ मानी और मद्दा पर साफ़ और सरही दलालत करते हैं। ये आयात किताब की असल बुनियाद हैं। यानी कुरान जिस गर्ज़ के लिए नाज़िल हुआ है, उस गर्ज़ को यही आयतें पूरा करती हैं। उन्हीं में इस्लाम की तरफ दुनिया को दावत दी गई है, उन्हीं में इबरत और नसीहत की बातें फरमाई गई हैं, उन्हीं में गुमराहियों की तरदीद और राह रास्त की तौज़ीह की गई है, उन्हीं उन्हीं में दीन के बुनियादी उसूल बयान किए गए हैं, उन्हीं में अक़ायद, इबादात, अख़लाक, फ़राइज़, अम्र व नही के अहकाम इरशाद हुए हैं। बस जो शख़्स तालिब हक़ हो और ये जानने के लिए कुरान की तरफ रुजू करना चाहता हो कि वो किस राह पर चले और किस राह पर ना चले, इसकी प्यास बुझाने के लिए ये आयात मुहकमात ही असल रास्ता है। ठीक है? तो ये हो गई मुहकमात। मुतशाबिहात क्या हैं? मुतशाबिहात वो आयात हैं जिनके मफ़हूम में इश्तबा की गुंजाइश है। या हम ये कह सकते हैं कि जो आयात हैं उनके मुख्तलिफ मायने निकल सकते हैं। तो जो अहले इल्म होते हैं तो वो आपने देखा होगा तफ़सीर में जो है थोड़े-थोड़े ऊपर-नीचे मायने हो जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा लोगों की जो इंटरप्रिटेशंस होती है उसके मामले में लेकिन ये कि वो कोई परफेक्ट मायने नहीं होते। वो उनके अपने जो उन्होंने गौर व फ़िक्र किया होता है उससे निकाले हुए होते हैं। तो उसके कई मायने निकल सकते हैं या फिर हो सकता है कि वो सिर्फ़ या फिर ये कि उसके मायने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को हैं। जैसे अब ये हम हुरूफ़ मुक़त्तात पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम, स्वाद, तो ये सारे जो हुरूफ़ मुक़त्तात हैं, ये सब मुतशाबिहात हैं। अब जो लोगों ने इसकी जो मुख्तलिफ तावीलें की हैं, मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस की हैं, वो उनकी अपनी मतलब सोच है, उनकी अपनी गेसिंग है। लेकिन रियल मीनिंग कोई भी नहीं जानता, वो सब यही कहते हैं कि अल्लाह नोज़ बेस्ट, अल्लाह को पता है, ठीक है ना? लेकिन ये कि एक ये होता है कि आप करीब-करीब उस चीज़ तक पहुँच जाते हैं जो अल्लाह ताला आपको बताना चाह रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुतशाबिहात थीं, लेकिन आज के दौर में वो मुहकमात बन गई हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कहते थे कि सूरज साकिन है, लेकिन अब क्या बात साबित हुई है, जब तहकीक की गई तो पता चला कि सूरज मूव करता है, अपने-अपने चीज़ें जो अपने-अपने ऑर्बिट में दौड़ रही हैं, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस ज़माने में नहीं पता थी, लेकिन अब हमें वो पता चलती जा रही है, जैसे-जैसे तहकीक होती जा रही है। अच्छा, मुतशाबिहात के बारे में आपको बताई थी कि ये जो है कि जो चीज़ें इंसान के हवास से मावरा हैं, जो इंसानी इल्म की गिरफ्त में ना कभी आई हैं, ना आ सकती हैं, जिनको इसने ना कभी देखा, ना छुआ, ना चखा, उनके लिए इंसानी ज़बान में ना ऐसे अल्फ़ाज़ मिल सकते हैं जो उन्हीं के लिए वज़ा किए गए हों। ना और ना ऐसे मारूफ़ असालीब मिल सकते हैं जिनसे हर सामे के ज़हन में उसकी सही तसव्वुर खींचा जाए। लेकिन इस ज़बान का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा बस इतना ही हो सकता है कि आदमी को हकीकत के करीब तक पहुँचा दे या इसका एक धुंधला-सा तसव्वुर पैदा कर दे। ऐसी आयत के मफ़हूम को मुतय्यन करने की जितनी ज़्यादा कोशिश की जाएगी, इतने ही ज़्यादा इश्तिबाहात और एहतमालात से साबक़ा पेश आएगा। हत्ता कि इंसान हकीकत से करीब-तर होने के बजाय और ज़्यादा दूर होता चला जाएगा। पर जो लोग तालिब हक़ हैं और ज़ौक़ फ़ुज़ूल नहीं रखते, तो वो तो मुतशाबिहात से हकीकत के उस धुंधले तसव्वुर पर कनाअत कर लेते हैं, जो काम चलाने के लिए काफ़ी है और अपनी तमाम तर तवज्जो मुहकमात पर सर्फ़ करते हैं, मगर जो लोग फ़ितना परस्त होते हैं, उनका तमाम तर मशग़ला मुतशाबिहात की बहस में सर्फ़ हो जाता है। ठीक है? तो ये हुआ मुतशाबिहात। अब मुतशाबिहात में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? जन्नत, दोज़ख, अल्लाह ताला की ज़ात। अरे! हमें नहीं पता अल्लाह की ज़ात कैसी है, लेकिन बाज़ लोग जो दीन से निकल गए, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुख़्तलिफ़ फ़िरके बन गए। ख़वारिज वग़ैरह आप ये देखें, बहुत सारे लोग हैं, जो मुख़्तलिफ़ ग्रुप बन गए और बाद में से वो तो कुछ ये भी कहते हैं कि अल्लाह के हाथ है जो इंसानों की तरह ही हैं या अल्लाह की आँखें हैं जो इंसानों की तरह हैं, नाउज़ुबिल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला ने बताया तो है कि अल्लाह के हाथ है, लेकिन आप उसका सही तसव्वुर कर ही नहीं सकते कि अल्लाह की आँख है, वो अल्लाह ताला उससे देखता है या अल्लाह ताला जो है सुनने वाला है, अल्लाह अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह के कान है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मुतशाबिह, हमें नहीं पता उसकी हैयत क्या है।
وہ کیا मतलब हम उसका सही अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फ़रिश्ते कैसे हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा। इवन के अगर आप देखें कि प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करते हैं, तो अब वो हमारे लिए मुतशाबिहात हैं। इसलिए कि मुतशाबिहात में आएँगे इसलिए कि हमने उनको देखा ही नहीं, वो कैसे थे। तो वो चीज़ें जो या पिछली कौमें जो गुज़र गई वो हमारे लिए मुतशाबिहात हैं। हमें नहीं पता कि वो किस तरह की थीं या उनका क्या सिर्फ़ हमने पढ़ने से हमें पता चलता है, लेकिन हम उस दौर में तो नहीं थे जो हमें नहीं पता था। तो वो चीज़ें जो हमारी अक़ल से मावरा जो हम नहीं जिनके बारे में सिर्फ़ हम पर्सीव कर सकते हैं, लेकिन हमें इन रियलिटी हम उनको नहीं जाके जैसे अब आद और समूद की कौम थी कि हाउ टॉल दे वर वो कितने लंबे थे, कैसी उनकी उनकी जो जिसामत थी, वो किस तरह के थे, तो हम देखे बगैर उनका आइडिया नहीं ले सकते। तो वो चीज़ जो हमने ना देखी हो, ठीक है? न जिसके बारे में हमें सही वो ना हो, आइडिया ना हो, तो हम उसके बारे में सिर्फ़ गेस लगा सकते हैं। तो ये चीज़ मुतशाबिहात कहलाती है। मुतशाबिहात के दूसरे माने जो होते हैं, मुशाबा के माने में भी होते हैं। ठीक है ना? कि जब उनको जन्नत में है ना सूरह बकरा के अंदर जब उनको जन्नत में खाने के लिए फल दिए जाएँगे, तो वो कहेंगे, तो ये फल तो हमें इसी तरह के फल तो हमें दुनिया में भी दिए जाते रहे। तो वो मुतशाबिहात उसके लिए भी वही लफ्ज़ सिमिलैरिटी। तो ये एक तो शुबह के माने में आता है, एक सिमिलैरिटी के माने में आता है। ठीक है? अब दूसरी मुतशाबिहात जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है, वो फ़ित्ने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं। उनको मायने पहनाने की कोशिश किया करते हैं, हालाँकि उनका हकीकी मफ़हूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बख़िलाफ़ इसके जो लोग इल्म में पुख्ता-कार हैं, वो कहते हैं कि हमारा उन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की तरफ से हैं। अब ये क्या है अल्लाह के बारे में जो तसव्वुर कायम किया है कि अल्लाह ताला ने अपने आप को कुरान में ही से प्रोनाउंस किया है कि हुआ अल्लाह ताला ने। अच्छा बच्चे मुझसे एक बच्ची मैं पढ़ाने जैसे एमसीए में पढ़ाती हूँ, एक बच्ची बांग्लादेश की आती है। वो कह रही है कि अल्लाह जो है वो ही और शी है। मैंने कहा अल्लाह ताला ने जो है अपना जो तारुफ़ कराया वो ही के लिहाज़ से कराया है। लेकिन हमें नहीं अल्लाह ताला की के बारे में हमें सही आइडिया नहीं है। हमें नहीं पता कि उसकी नेचर कैसी है। ठीक है ना? अब उससे असल में वो बताना चाह रही थी कि अब जो एक नया और जो होमोसेक्सुअलिटी के अंदर एक और नई चीज़ आ गई है, वो ये है कि वो जो बच्चा है वो अपना सेक्स बड़े होने के बाद जो है वो खुद बताएगा कि इधर क्या आया कि मैं ही हूँ, मैं शी हूँ या फिर मैं दे हूँ। यानी मैं खुद स्कूल में जाती हूँ तो मुझे पता चला कि एक बच्चे को मैंने मुझे लड़की लग रही थी मैंने शी बोल दिया उसको। तो फिर टीचर नाराज़ हुई कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं बोलना उसके पेरेंट्स नाराज़ होंगे इसको दे बोलो। और उसके लिए देयर बोलो और देम यानी कि उसका प्लूरल का सीगा इसके लिए यूज़ करो। तो कैसी-कैसी चीज़ें आप निकल के आ रही हैं और किससे किससे निकाला जा रहा है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ही है और ना शी है। वो बच्ची मुझसे ये बात पूछ रही थी। तो आप देखें कि ज़हनों को बिगाड़ने का तरीका कि किस तरह जो है वो ज़हन जो है वो मतलब उनका बस नहीं चल रहा है कि वो इंसानी फ़ितरत को कितना ज़्यादा मस्ख़ करके रख दें। अल्लाह ताला ने इंसानी फ़ितरत को कितना सिंपल बनाया है कि मर्द और औरत उनका क्या मकसद है। ठीक है ना? लेकिन उन्होंने अपने आप को इंसान को भी कितने पार्ट में और कितने जो है उसके सेक्स के अंदर जो है खुद ही डिवाइड कर लिया अपने आप को। तो ये मुतशाबिहात के अंदर ये चीज़ें आती हैं। फिर जो चीज़ें पहले मुतशाबिहात थी अब मुहकमात हो गई हैं। इसी तरह जो है ड्रीम की तावील बताना, तो ड्रीम क्या है? ड्रीम भी हमारे लिए मुतशाबिहात में आते हैं। तो अल्लाह ताला किसी-किसी को मतलब ये नॉलेज देता है कि वो ड्रीम की तह तक पहुँचते हैं। जिनके सिक्स सेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनका विज़डम बहुत ज़्यादा होता है, वो जो है ख्वाबों की हर बंदा ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकता। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जिसको अल्लाह ताला ख्वाबों की तावील करना बता दे, एक्चुअलाइज़ेशन। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर करने का नॉलेज दी थी। फिर इसी तरह आयत की तावील करना, ठीक है ना? जो आयत जो मुतशाबिहात आयतें हैं उसकी तावील सही तौर पर करना। इसके अंदर जो है ज़ाहिर तावील करते वक़्त भटकने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस वक़्त जो है फिर अल्लाह ताला से मदद माँगी जाती है। कुछ चीज़ें अल्लाह और फिर ये कि मुतशाबिहात का मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें जो है इंसान के अक्ल पे भी छोड़ दी हैं, कि इंसान जो है अपनी अक्ल पे चलाए बात चीज़ों में। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि रिफ्लेक्ट करो, कुरान से सीखो, कुरान पर तदब्बुर करो। तो जितना कुरान के अंदर जाते-जाते हैं अल्लाह ताला आपको आपके दिमाग को रोशन करता चला जाता है और आपको नई-नई चीज़ें नई से मुराद ये है कि आपको कुरान के ये दर खुलने लगते हैं, आपको कुरान की मालूमात में इज़ाफ़ा होने लगता है आपका। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारी अक्ल पे भी छोड़ दी हैं। तो उसी को ये वो लोग हैं जो वर्रासिखून फिल इल्म हैं, ने जिनको अल्लाह ताला ने दीन में फ़र्म कर दिया है। और वो कौन लोग हैं?
جو یہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے اور یہ سب ہماری رب کی طرف سے ہے. یعنی ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف فتنہ پردازی کریں گے یا اس سے کوئی غلط مطلب لیں گے، بلکہ ان کو پڑھنے کا، ان آیات کو پڑھنے کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس سے شاید ہم کوئی صحیح سبق حاصل کر لیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگوں کی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کی دعا کیا ہوتی ہے، آپ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. یعنی سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، دین کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انہی آیات کے ذریعے بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور انہی آیات کے ذریعے بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو ہدایت وہی پاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ سے جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تو نے ہمیں ایمان دے دیا تو اب ہمیں ہمارے دل کو کجی میں نہ ڈالنا، ڈیویٹ نہیں کرنا ہمارے دل کو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دل کو ڈیویٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ڈیویٹ کر دیا. تو جو پھر متشابہات کے چکر میں پڑے رہتے ہیں تو پھر ان کے دل بھی انہی میں ہی لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر ان کو بھی راہ راست نصیب نہیں ہوتی. پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، اور دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہ میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، یعنی جو کافر گروہ تھا وہ دو گنا تھا. مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے. اس میں جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زمانے میں پیش آ چکا تھا، اس لیے اس کی مشاہدات اور نتائج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے. اس جنگ میں 3 باتیں نہایت سبق آموز تھیں. ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا. ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھی اور خوب داد عیش دی جا رہی تھی. دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاقی انضباط تھا، نمازیں تھیں اور روزے تھے، بات بات پر اللہ کا نام تھا اور اللہ ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی تھیں. دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے. ایک پہلی چیز یہ. دوسرے یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر التعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والے فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی. تیسرے یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پہ پھولے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک تعزیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس غریب الوطن مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے، اور جو تمام عرب کا سرتاج تھا. ٹھیک ہے، تو آگے پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں اور سونے چاندی کے ڈھیر، چیتا گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئین بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس پہ ہاتھ ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں، یعنی کہ عورتیں، اولاد، سونے چاندی، چیتا گھوڑے، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سجایا ہی انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ استعمال کرو، ان کو یوز کرو، منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے بھی. لیکن
आज़माइश इसके अंदर मकसूद है कि अब हम इनके अंदर रहते हुए अल्लाह ताला के उस मयार को पूरा उतरते हैं जो अल्लाह हमसे चाहता है। अल्लाह ताला को वो लाइफ़ पसंद नहीं है जो नसारा ने इख्तियार कर ली थी, राहिबाना ज़िंदगी। वो भी बिदअत थी। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वो बिदअत थी जो उन्होंने खुद इख्तियार कर ली थी, फिर वो उसका हक भी अदा नहीं कर पाए। यानी कि वो अल्लाह से इतना डरने वाले थे, उन्होंने वो इजाद तो कर ली वो बिदअत, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं वो उसका हक भी अदा नहीं कर पाए। तो अल्लाह ताला चाहता ये है कि हम इन चीज़ों के साथ जो है अल्लाह ताला के इम्तिहान में पूरा उतरें। तो ये हमारे लिए जो है एक तो आज़माइश है, दूसरे नेकी कमाने का ज़रिया है। नेकी कमाने का ज़रिया किस तरह है कि अगर औरतें हैं, अच्छी नेक परहेज़गार औरतें अगर आप उनसे शादी करेंगे, ठीक है ना? तो वो आगे क्या होगा कि वो आपके बच्चे होंगे तो वो भी नेक और सालिह इंशाअल्लाह ताला होंगे, ठीक है ना? और औलाद की भी ये कि अगर आप जो है अच्छी तरबियत करेंगे, तो वो आपके लिए सदका जारिया होंगी। सोने-चांदी का मामला यही है, अल्लाह ताला ने जितना भी आपको दे दिया लेकिन आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सदका जारिया होंगी। इसी तरह जो है चीता घोड़े, अगर अभी आपके पास घोड़े नहीं है तो आपके पास जो है हर ब्रांड की लोगों के पास जो है कार होती है। इस कार को सिर्फ़ शो दिखाने के लिए यूज़ ना करें बल्कि इंसान जो है दूसरों के काम आए। किसी को आपने पिक एंड ड्रॉप देना है, कोई आप से माँगता है आपसे कि भैया मुझे पिक कर दो या ड्रॉप कर दो। आप उसकी हेल्प कर देते हैं। मतलब हर वक़्त की बात नहीं है लेकिन कभी किसी को ज़रूरत पड़ ही जाती है। कोई न कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब बंदे को ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप अपनी गाड़ी को इसलिए भी इस्तेमाल कर देते हैं, दूसरे किसी को जब भी कोई ज़रूरत पड़ी किसी लिहाज़ से आप उसको इस्तेमाल में ले आते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने हमारे यूज़ के लिए दिए लेकिन हम उनका इस्तेमाल किस अब मवेशी और ज़रई ज़मीनें हमारे पास तो नहीं है, हर बंदे के पास नहीं होती। लेकिन इससे आप ये समझ लें कि आपके कारोबार, आपके बिज़नेस, ठीक है? आपको बहुत जो है वो अज़ीज़ हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आप अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी ज़ात के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें कोई मतलब उसकी बात नहीं है कि आप इस्तेमाल करने से अल्लाह ने किसी चीज़ को भी नहीं रोका। लेकिन तकवा चाहिए। अल्लाह ताला ने आगे बात बता दी कि जो लोग तकवा की रविश इख्तियार करें, इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी, तो फिर ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, नुकसान में नहीं होगी। लेकिन सिर्फ़ हम इनको इसलिए इस्तेमाल करें कि बस हमें दुनिया के फ़ायदे उठाने, तो फिर ये हमें नुकसान ही देंगी, हमें फ़ायदा नहीं देंगी। ये दौलत जो है क़यामत के दिन जो साँप बन के आएगा और हमारे जो है गले में अल्लाह ताला उसको करवा देगा, लिपट जाएगा हमारे और हमारे माथे पे जो है वो करेगा, दागेगा कि ये हमारा माल जो है, मतलब ये कि अगर हमने उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया होगा, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला जो है हमें बचाए इन चीज़ों से और इन चीज़ों का हमें सही इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। औलाद भी देखिए आप इंसान को औलाद की भी बड़ी तलब होती है। बाज़ लोगों को कहते हैं कि भई बहुत ज़्यादा औलाद हो, बाज़ कहते हैं कम हो, बाज़ कहते हैं ज़्यादा हो, लेकिन औलाद हर एक को अज़ीज़ होती है, सब चाहते हैं। सोने-चांदी के ढेर से इंसान कभी भी वो नहीं हुआ कि जितना भी मिल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि अगर इंसान के पास एक सोने की वादी हो, तो वो दूसरे सोने की वादी का जो है वो हिर्स करेगा। यानी इंसान की जो तमा है, कभी भी नहीं बढ़ती। इसी तरह इंसान के पास एक घर है, तो चाहेगा मेरे पास दूसरा घर भी हो। एक गाड़ी है, चाहेगा दूसरी गाड़ी भी हो। तो मतलब इंसान की जो अ तमा है या ख़्वाहिश है, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन ये कि ये ख़्वाहिशात ऐसी ना हो कि आपको अल्लाह की याद से रोक दें। आप सिर्फ़ इसी को जमा करने में, इसी को बनाने में अपनी ज़िंदगी तमाम कर दें। अभी हमने पीछे एक वाक़या पढ़ा था कि एक शख़्स है, उसने मतलब पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छा कमाया, किया और उसके बच्चे भी नाता थे और उस पे जो है उस पे आग फिर गई। जो कुछ उसने अपना बाग तैयार किया था या जो कुछ भी उसने जो है अपना ज़िंदगी भर का सरमाया लगा के सब तबाह हो गया। तो ये है कि इंसान ने दुनिया में तो सब कुछ कमा लिया, सब कुछ लगा दिया। जब उसने अल्लाह के लिए कुछ नहीं किया तो आखिरत में आएगा तो वो खाली हाथ होगा, कुछ भी उसके पास नहीं होगा। तो क्या मकसद बताने का यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमें इन तमाम चीज़ों को आखिरत के दर्जात बुलंद करने का ज़रिया बनाना है और नेकी कमाने का ज़रिया बनाना है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया कि जो लोग तक़वा की रविश इख्तियार करें, उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ इन्हें हमेशा की ज़िंदगी हासिल होगी, पाकीज़ा बीवियाँ उनकी रफ़ीक होंगी। और अल्लाह की रज़ा से सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा, यानी अल्लाह राज़ी हो जाए हम सब से इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नज़र रखता है, ठीक है ना? यानी अल्लाह ताला जो है गहरी नज़र क्या मतलब अल्लाह आप देखें कितने अल्लाह ताला अपने एक-एक बंदे को किस तरह देख रहा है। कि उसका कहते हैं ना कि एटम बराबर चीज़ भी हम अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है। अगर हमारा कोई एटम बराबर अमल जो है वो बहुत मतलब ऐसा है जो हम इनसिग्निफिकेंट समझ रहे हैं, उसको हक़ीर समझ रहे हो उस अमल को, हो सकता है वो अमल अल्लाह के आगे बहुत अहमियत वाला हो। और हो सकता है कोई हमारा बुरा अमल हम जिसको बहुत ही कलील समझ रहे हो, बहुत ही हक़ीर समझ रहे हो और अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ा हो। अल्लाह ताला ने कहा ना ज़र्रे के दाने के बराबर जिसके दिल में तकब्बुर होगा,
وہ जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। तकब्बुर का मतलब एक ज़र्रे के दाने के बराबर। तो अल्लाह यानी कि वो हमारे दिल में आ ही जाता है, किसी ना मतलब कोई बात हो इंसान के दिल में कभी ना कभी वो आ जाता है। देखिए अल्लाह ताला ने हमें इस्तिग़फ़ार भी इसलिए करना सिखाया है कि जब कभी ये फीलिंग्स आए इंसान को, तो फ़ौरन टर्न टू अल्लाह सुब्हान ताला। तो गहरी नज़र रखना यानी अल्लाह ताला हमारे हर हर हाल से जो हमारे दिलों में उठने वाले वसवसे हैं, जो हमारे दिलों में जो बातें भी पैदा हो रही हैं, जो हम सोचते हैं और सोच के निकाल देते हैं, हमें पता भी नहीं होती। अल्लाह ताला को सब पता है कि हमने क्या सोचा, कितना अमल किया, कितना उसको छोड़ दिया, कितने पे इस्तग़फ़ार की या नहीं की। ठीक है? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक हम ईमान लाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमें आतिश दोज़ख से बचा ले। ये लोग सब्र करने वाले हैं, रास्तबाज़ हैं, फरमाबरदार और फ़य्याज़ हैं और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएँ माँगते हैं। अब इनकी दुआ क्या थी? अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार कि अल्लाह ताला हम ईमान लाए तो हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। और ये वो लोग हैं जो अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलक़ानितीना वलमुनफ़िक़ीना वलमुस्तग़फ़िरीना बिलअस्हार जो सब्र भी करने वाले हैं, सच्चे हैं और आप देखें जो सच्चे लोग हैं उनका उनका जो दर्जा है वो अंबिया के बाद है। सादिकीन क़ानितीन जो फ़र्माबरदार हैं, जो हर हाल में जो है वो अल्लाह ताला की फ़र्माबरदारी करते हैं। किसी उसमें भी ये नहीं कहते कि नहीं हम ये नहीं करते, आज हम ये नहीं करते, आज हम ये नहीं करते, नहीं कभी भी नहीं। और हाल में जो है वो अल्लाह ताला की फ़रमाबरदारी में खड़े रहते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहते हैं और असहार में इस्तिग़फ़ार करते हैं। जो है असहार क्या है सहर से निकला है। जब हम सहरी करते हैं ना, वो वक़्त जो होता है वो बहुत कबूलियत का अल्लाह ताला उसमें उसमें जो है बंदे की कहते हैं दुआएँ कबूल होती हैं बहुत ज़्यादा। फ़जर से पहले का जो टाइम होता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ तारीफ़ फ़रमाई है उन लोगों की जो सहरी के टाइम पे जो है वो इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं अल्लाह ताला से। तो कोशिश करें हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम फ़जर से कुछ टाइम पहले उठ के जो है 2 निफ़िल पढ़ लें या 4 निफ़िल पढ़ लें और अल्लाह ताला से दुआएँ माँग लें उस दौरान कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो और हमारे इस्तिग़फ़ार को कबूल फ़रमा ले। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने खुद शहादत दी है कि इसके सिवा कोई खुदा नहीं। वही शहादत फरिश्तों और सब अहले इल्म ने भी दी है। वो इंसाफ पर कायम है। उस ज़बरदस्त हकीम के सिवा फिल वाक़ई कोई खुदा नहीं। तो जिस बात की अल्लाह ने खुद शहादत दे दी हो तो अल्लाह से बढ़कर शहादत किसकी हो सकती है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला खुद कहते हैं ना कि ये वो काम करते हैं जिसके लिए अल्लाह ने कोई सनद ही नाज़िल नहीं की। यानी अल्लाह के साथ जो उन्हें शरीक बना रखे हैं, अल्लाह ने तो कोई मतलब शहादत नहीं दी उसकी, अल्लाह ने कोई सनद नाज़िल नहीं की। अल्लाह तो ये शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और उसके बाद सबसे मोतबर ज़राया कौन-सा है? मलाइका, क्योंकि वो हर वक़्त अल्लाह के साथ रहते हैं। अल्लाह से पैगाम लेते हैं और फिर दुनिया में पहुँचाना या अपने आपस में जो है कायनात के अंदर जो जो भी करना होता है वो अल्लाह के हुक्म से कर रहे होते हैं। तो सबसे उसके बाद जो काबिल ज़िक्र जो जो शहादत है वो फरिश्तों की है। और उसके बाद सब अहले इल्म ने भी। अहले इल्म कौन होते हैं? जो अल्लाह की मार्फत में निकल जाते हैं आगे। जिनको अल्लाह की मार्फत का इदराक होता है, उन्हें पता है कि अल्लाह कौन है। तो जब वो मतलब अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं, उनके रोंगटे खड़ा उठते हैं। हमारे अंदर तो कैफ़ियत आती नहीं, अल्लाह माफ़ फ़रमाए। लेकिन वाक़ई जो अहले इल्म होते हैं, जो अल्लाह को सही तरह से समझने वाले होते हैं, अल्लाह की जिनको मार्फत होती है, तो वो लोग जो हैं, उन्हें भी पता है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो इंसाफ पे कायम है। यानी उससे दुनिया जो है आप देखें पूरी की पूरी इंसाफ पे कायम है। और अल्लाह खुद इंसाफ वाला और इंसाफ हर चीज़ में अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ को पसंद करता है। अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस्लाम की तारीफ़ फ़रमाई है। अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक आने तक अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम ही को महबूब रखा है। ये तो बाद में लोगों ने आने के बाद जो है वो अपने नाम रख लिए, अपने फ़िरकों के, अपने मज़ाहिब के उन्होंने नाम दे दिए कि ये वो मज़हब है, ये वो मज़हब है। लेकिन बेसिकली इस्लाम जो है, अल्लाह ताला ने जो शुरू से पसंद किया, उसको इस्लाम का मज़हब पसंद किया और इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन का दीन। यानी अल्लाह ताला की तरफ जो है अपने आप को सबमिट कर लें। दीन हक, सच्चा दीन, पाकीज़ा दीन, हर शख्स से पाक दीन, हिदायत की तरफ ले जाने वाला दीन, जन्नत की तरफ ले जाने वाला दीन, सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा देने वाला दीन। ये वो दीन है जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ितरत की आवाज़ पर जो है पहचाना था और ये पूरी कायनात का दीन है, पूरी कायनात का दीन है। एक इंसान है जो सबमिट नहीं कर रहा,
लेकिन पूरी कायनात ने सबमिट किया हुआ है। हमने पढ़ा है कुरान में कि अल्लाह ने जब ज़मीन और आसमान को बनाया, तो अल्लाह ने कहा फर्माबरदारों की तरह आ जाओ। तो उन्होंने कहा हम फर्माबरदारों की तरह हाज़िर हैं। यानी उस वक़्त वो हाज़िर होकर अल्लाह के पास सबमिट कर दिया उन्होंने। तो पूरी कायनात आप देखें, जो पूरी कायनात के अंदर एक निज़ाम चल रहा है, वो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी का निज़ाम है। लेकिन एक इंसान है, उसमें फर्माबरदारी नज़र नहीं आती। वो जो है फर्माबरदारी पे अल्लाह ताला की उतरा रहता है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सबसे ज़्यादा पस्ती में वो अपने आप को गिरा लेता है अपनी इन्हीं हरकतों की वज़ह से। तो अल्लाह ताला हमें बचाए और अल्लाह ताला हमें दीन की समझ दे और हमें इस्लाम पर चलने वाला बनाए। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके लोगों ने इख्तियार किए, जिन्हें किताब दी गई थी, उनके तर्ज़ अमल की कोई वजह इसके सिवा नहीं थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक-दूसरे पर ज़्यादती करने के लिए ऐसा किया। अब वो क्या कहते थे यहूदी कि वो नसारा के पास कुछ नहीं है। नसारा ये कहते थे कि यहूदियों के पास कुछ नहीं है। और अब जो हम अब मुसलमान बन गए हैं, तो हम कहते हैं कि अब हमारे पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है। बेशक हमारे पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है, लेकिन हम उसका अमली नमूना भी तो बनकर दिखाएँ लोगों को। अगर हम अमली नमूना बनकर नहीं दिखाएँगे, हमारे हमारे मतलब हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे, हम किस बेस पे दूसरों से बहस कर सकेंगे? किस बेस पर अगर हम मुसलमान होकर गलत काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, बिज़नेसों में जो है वो जो है क्या कहेंगे, कमी नाप-तोल में कमी करेंगे, ठीक है ना? हर जगह करप्शन करेंगे, तो हम कैसे मुसलमान हैं? क्या हमारा इमेज जाएगा? तो हम किस तरह मुसलमान होने को अपने आप को बता सकेंगे? किस तरह अपने दीन को सरबुलंद कर सकेंगे? हम नहीं कर सकते। तो और जो कोई अल्लाह के अहकाम और हिदायत की इताअत से इनकार कर दे, अल्लाह को इससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अब अगर ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो इनसे कहो, मैंने और मेरे पैरवियों ने तो अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया है। फिर अहले किताब और गैर अहले किताब दोनों से पूछो, क्या तुमने भी इसकी अताअत और बंदगी कबूल कर ली? अगर की तो वो राह रास्त पा गए। और अगर इससे मुँह मोड़ा तो तुम पर सिर्फ़ पैगाम पहुँचा देने की ज़िम्मेदारी थी। आगे अल्लाह खुद अपने बंदों के मामलात देखने वाला है। जो लोग अल्लाह के अहकाम और हिदायत को मानने से इनकार करते हैं और इसके पैगम्बरों को नाहक कत्ल करते हैं और ऐसे लोगों की जान के तरफे हो जाते हैं जो खल्क़ खुदा में से अदल और रास्ते का हुक्म देने के लिए उठें, उनको दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाया हो गए, उनका कोई मददगार कोई नहीं था। तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला है, उनका हाल क्या है? उन्हें जब किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे, तो इनमें से एक फरीक इससे पहलू तही करता है, यानी यहाँ पर यहूदियों और ईसाइयों का ज़िक्र हो रहा है, और इस फैसले की तरफ आने से मुँह फेर जाता है। उनका ये तर्ज़ अमल इस वजह से है कि वो कहते हैं आतिश दोज़ख तो हमें मस्तक ना करेगी, छुएगी नहीं, और अगर दोज़ख की सज़ा हमको मिलेगी भी तो बस चंद रोज़। उनके खुद साख्ता अक़ीदों ने उनको अपने दीन के मामले में बड़ी गलतफ़हमियों में डाल रखा है। मगर क्या बनेगी उन पर जब हम इन्हें उस रोज़ जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है। उस रोज़ हर शख्स को उसकी कमाई का पूरा-पूरा बदला दे दिया जाएगा और किसी पर ज़ुल्म ना होगा। कहो खुदाया मुल्क के मालिक तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। कहो खुदाया मुल्क के मालिक तो जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे, जिसको चाहे ज़लील कर दे, भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज़ पर क़ादिर है। बेहतरीन दुआ, रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, जानदार में से बेजान को निकालता है, बेजान में से जानदार को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। ये आयत बेसिकली उस वक़्त नाज़िल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जंग खंदक के मौके पर जो थी वो एक चट्टान नहीं टूट रही थी। तो सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये चट्टान हमसे नहीं टूट रही, खंदक खोद रहे थे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जो है वो खंदक तोड़ना शुरू की, और जब यानी कि एक उस पे मारा तो वो एक दफ़ा टूटी, फिर उस तरह तो नबी सल्लम जब टूटती जा रही थी तो आपने कहा कि मैं अब से अपने अल्फाज़ में बता रही हूँ कि रूम जो है वो फ़ारिस, रूम और ईरान है, मैं तो याद नहीं आ रहा मुझे, तो उनकी खुशखबरी थी कि मुझे जो है हमें इनके खज़ाने दिए जाएँगे, हमें इनकी फ़तह दी जाएगी। तो जब नस्ल ने ये बात कही, तो उस वक़्त जो थे मुनाफ़िकीन ने बहुत मज़ाक उड़ाया कि देखो पेट पे तो 2-2 3-3 पत्थर बने हुए हैं भूख से, और इनको बादशाहत नज़र आ रही है, उनको जो है वो विक्ट्री नज़र आ रही है। तो उस वक़्त उन्होंने जो है वो मज़ाक उड़ाया था मुसलमानों का, लेकिन एक वक़्त आया कि रूम और फ़ारिस जो है वो जो है मुसलमानों के हाथों में थे।
فتح ہو گئے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ ہی کی ملک ہے کہ جسے چاہے وہ عزت دے اور جس سے چاہے وہ عزت چھین لے۔ لیکن جو اپنے آپ کو اس زمانے میں عزت والے سمجھتے تھے، آج ان کا کوئی نام لینے کا بھی کبھی روادار نہیں ہے، اور نام لیتا بھی ہے تو برائی سے لیتا ہے ان کا نام جو ہے برے لوگوں کے صف میں آتا ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم نے نکال دیا، کہ صرف ایک بات پہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کا اقرار کیا تھا، توحید کا اقرار کیا تھا۔ ان کے گھر والوں نے بلکہ کتنا زیادہ بلکہ ان کے والدین نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عزت دی، ان کو جو ہے لیڈر بنا دیا تمام آنے والی امت کا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک چھوٹے سے سپر سالار تھے، لیکن دیکھیں انہوں نے جالوت کو قتل کیا، جو آپ نے پڑھا ہے کہ اس نے جالوت کو قتل کیا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی اور کتنا بڑا ان کو بادشاہ بنایا۔ تو یہ اللہ کی دین ہے۔ کتنے زیادہ صحابہ کرام تھے جو کیا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا بعد میں۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، جن کو اتنا کمتر سمجھتے تھے، جن کے آگے جو نام کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو جو ہے پھر عزت عطا فرمائی۔ تو پھر مسلمانوں کی جو عزت اتنی زیادہ بڑی کہ پوری دنیا میں آپ مسلمانوں کا ہی نام تھا۔ اور رات کو دن میں پھر لے آتا ہے، دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، بے جان میں سے جاندار کو۔ جاندار میں سے بے جان کو نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ جاندار چیز کے اندر سے کوئی بے جان چیز نکل رہی ہے۔ جیسے اگر ماں ہے، ماں کے پیٹ سے اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بے جان نکل رہا ہے۔ جیسے جانور اگر ہے تو اس کی پیٹ سے جو ڈیلیور کر رہا ہے تو بے جان بچہ نکل رہا ہے۔ تو جاندار میں سے یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے۔ اور بے جان میں سے جاندار کو یعنی ایک بیج جو ہوتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اگر آپ اس کو زمین میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے، وہ پلانٹ کی صورت میں نکل آتا ہے زندہ، ٹھیک ہے، وہ گرو کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی، یہ کون ہے؟ اتنا سخت بیج جو ہوتا ہے، اور زمین بھی سخت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کتنی مطلب نازک سی کونپل سے اس کے اندر پھوٹ نکلتی ہے۔ کون ہے اس کو پھاڑنے والا، اس گٹلی کو؟ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے وہ تو بہت ہی سخت ہوتی ہے، لیکن درخت نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے، اس کو آم توڑنا بھی کتنا مشکل ہے، لیکن زمین کے اندر جا کے جو اللہ تعالیٰ کتنا چینجز اس کے اندر لے کے آتا ہے، اس میں سے کونپل نکال دیتا ہے، اس میں سے درخت نکال دیتا ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے سب۔ اچھا، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں دوستی کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے اہل کتاب سے دوستی کرنا، لیکن یہ کہ ان کو اپنا جو ہے قلبی اور جگری دوست نہ بنائیں، ان سے اپنے راز شیئر نہ کریں۔ یہ چیز اللہ نے منع کر دی ہے کہ آپ، ظاہر ہے کہ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں تو ہم ان سے اچھی طرح دوستی کریں۔ ان کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات سن کر آپ کے دوست آپ کی باتوں کو سمجھ لیں گے اور دین کو قبول کر لیں گے، یا آہستہ آہستہ یعنی کہ ان کے اندر چینجز آئے گی۔ اور اگر نہیں لگتا، ظاہر سی بات ہے، اگر آپ سمجھا دیا، آپ نے بہت سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھتے، تو ظاہر ہے کہ آپ پھر اس کے بعد جو آپ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اسی طرح جگری دوست رکھیں، اپنا جگری سے مراد ہے کہ ان سے اچھی دوستی رکھیں۔ ہاں، دوستی جو ہے اپنے، یہ ہوتا ہے نا کہ انسانیت کی بنا پہ تو اچھی دوستی ہوتی ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کو کھانا دینا، یا جو بھی معاملات ہیں، ضرورت ہے تو آپ ان کو پیسوں سے ہر چیز سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک انسانیت کا فعل ہے جو ہمیں ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جگری دوست جو ہوتا ہے وہ صرف مسلمانوں ہی کو بنانا چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض جگہ لوگ جو تھے وہ کھڑ جاتے تھے، اور کافر جو ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی حالت میں جب تمہیں اپنی جان کا ڈر ہو کہ تمہیں ختم نہ کر دے جان سے، تو اس وقت تم جو ہو کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، بہت سخت حالات ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ تمہارے دل میں لیکن ایمان ہو، ایمان تمہارے دل سے نہ نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک انسان کو اجازت دے دی کہ اگر تمہارے پہ اتنی سختی ہو جائے کہ تمہارے بچنے کے چانسز نہ ہو، تو اس وقت جو ہے مطلب اللہ پر ہی یقین رکھتے ہوئے، اللہ پہ ہی کر کے تم ان سے صرف ان سے بچنے کے لیے یہ طرز عمل اختیار کر سکتے ہو، لیکن تم کسی معاملے پر ان کا ساتھ نہیں دو گے، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑو گے، کوئی ایسے راز افشا نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نا، ایسے کام نہیں کرو گے۔ تمہیں صرف اجازت جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، صرف جان بچانے کی حد تک دی ہے، لیکن مسلمانوں کے کوئی بھی راز ہوں گے، ان سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوگی، وہ ان تک نہیں پہنچانا ہے۔ ہاں، یہ معافی کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اب دوست بنا لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، دوست بنانے کے بعد ہم ان کے طرز عمل پہ ڈھل جاتے ہیں، بظاہر یہ کہ ہم ان کو اپنے طرز عمل میں ڈھالیں۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ہمارے کھانے میں، پینے میں،
ہمارے چال ڈھال میں، ہمارے کپڑوں میں آہستہ آہستہ چینجز آتی جاتی ہے۔ اب یہاں بچوں کو دیکھیں، جب وہ یہاں کے ماحول میں پڑھ رہے ہیں، کیوں ظاہر ہے ہم تو اپنے ماحول سے ہو آئے، ہمیں اپنے ماحول کا اثر ہے، لیکن جب یہاں کے بچوں کو دیکھیں، جب وہ یہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں، تو وہ بجائے یہ کہ ہم اپنا ماحول ان پر طاری کریں، ہم انہی کے ماحول کو لے لیتے ہیں، بالکل ہم انہی کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ نے منع کیا کہ کوشش ظاہر ہے جب ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، تو ہم کوشش کریں کہ ایسے لوگ سے تعلق بھی اس حد تک نہ رکھیں۔ مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی لوگوں سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر تمہارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، تو اس کا مطلب ہے تم جو بھی چاہو تم کر سکتے ہو۔ تو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیرخواہ ہے۔ ڈرانے کا مقصد ہی یہی ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اسی سے محبت کی جائے اور اسی سے ڈرا جائے۔ ظاہر ہے محبت کا درجہ تو پہلے آنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ بندہ جب محبت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اللہ سے ڈرو تو صحیح نا۔ محبت کا درجہ پانا تو مطلب بہت ہی لمبا وہ ہے، ایک پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ بعض دفعہ تو انسان اس میں کامیاب بھی نہیں ہو پاتا۔ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے، مطلب انسان خالص نیت کے ساتھ جو اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، تو ایٹ لیسٹ اللہ سے ڈرے تو نا، اللہ سے حیا تو رکھے بندہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھ کو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ بندے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں، وہ اپنے کسی بھی بندے کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نبی سے ہی کہلوا رہے ہیں، نبی کی زبان میں ہی کہلوا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری پیروی کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ہر لحاظ سے ہر معاملے میں ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پیروی کیا ہے کہ ان کا جتنا بھی جو لائف اسٹائل ہے ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں وہ پورا کا پورا جو ہے اختیار کرنا ہے۔ ظاہر ہے ہم کرتے تو نہیں ہیں، ہم بول تو سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرح ڈھل نہیں سکتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور بن جائے تو پھر ہم تو رول ماڈل بن جائے پوری دنیا کے لیے۔ اور کوشش لیکن ضرور کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، جب تک میں تمہیں تمہاری ماں باپ اور تمہاری اپنی جان سے تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں، یعنی تمہاری جان اور تمہارے ماں باپ سے زیادہ میں تمہیں جو ہے پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے تو حضرت عمر وہاں پہ سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماں باپ کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو کیسے محبوب رکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ صاف گو تھے حضرت عمر، تو انہوں نے صاف یہ بات کہہ دی کہ جان سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، مطلب انہوں نے یہ بات کہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ان کو یہ بات فرمائی، تو خیر وہ پھر بھی انہوں نے یہی بات کہی، پھر وہ اپنے گھر چلے گئے، گھر چل کے جا کے انہوں نے بہت سوچا، اور سوچنے کے بعد انہوں نے پھر نا اپنا ایک خیالی جیسے سینیریو بنایا کہ اگر فرض کرو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی تیر آتا ہے تو کیا وہ تیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے دوں گا یا میں خود آ کے اس کو روکوں گا؟ تو کہہ رہے میں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے نبی کو کوئی مطلب اس طرح مار دے، میں آ کے جان بچاؤں گا ان کا، تو فوراً ان کے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب میں نے یہ مطلب گواہی دے دی کہ آپ مجھے جو ہے میری جان سے اور میرے ماں باپ سے زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا الان، اب تم آئے ہو نا صحیح بات پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تم صحیح بات پر آئے ہو۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، آپ دیکھیں تو اللہ تم سے محبت۔ اور حضرت ابو بکر کا تو یہ حال تھا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو ان کی محبت کا جو ہے وہ یہ ان کا حالت تھی۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سارے ہم 100% تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن کچھ پرسنٹ تو ہم جو ہے اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ اپنے اعمال کر لیں جو ہمیں اخلاق اپنے بہتر بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ پہننے اوڑھنے کے انداز، کھانے پینے کے انداز، اس میں کچھ تو نظر آئے کہ ہاں ہم باقی اپنے نبی کو فالو کرنے والے ہیں، ہم اپنے نبی کی جو ہے وہ امت ہیں۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں
تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اب یہاں پر جو یہاں سے اللہ تعالیٰ یہاں کی جو آیات ہیں، یہاں پر تھوڑا-سا بس میں ایک سمپل سا ڈیٹیل بتا دوں نا، نجران کا ایک وفد آیا تھا، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے مدینے میں تھے، اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی اور آیات اتر رہی تھیں، تو نجد کا ظاہر ہے سب کافی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تو عیسائی جو وفد تھا وہ نجران کا وفد تھا، وہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی باتیں سننے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان کو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کرنا شروع کیا یہاں پہ، یہ آیتیں نازل انہی کے لحاظ سے ہوئی ہیں تاکہ ہم اور یہ سب کو یہ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ عیسائیت کیا چیز تھی، اور اس کے صحیح عقائد کیا ہونے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے کس طرح اپنے غلط عقائد اپنے اندر پیدا کر لیے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ 4 مطلب اللہ تعالیٰ نے نام جو بتائے ہیں، آدم علیہ السلام سے نسل چلی، ٹھیک ہے؟ پھر نوح علیہ السلام سے نسل چلی، اس کے بعد آل ابراہیم اور آل عمران یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی نسل سے آئے، ٹھیک ہے نا؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ٹھیک ہے؟ اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی، مطلب اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تمام انبیاء جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 4 جو پروفٹس ہیں ان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ، اور ان کے والد کا نام جو تھا وہ عمران تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا۔ اب ان کی والدہ جو ہے مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہے، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہی ہیں کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میری پیٹ میں تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور وہ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آل عمران کو، تو وہ بہت زیادہ ہی آپ یہ بولیں کہ ایسی مذہبی اس لحاظ سے کہہ لیں، اور بہت زیادہ تقویٰ میں، ایمان میں بہت زیادہ، مطلب آپ کہتے ہیں ایکزیل والی جو قوم، وہ جو فیملی ہوگی جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، کتنا زیادہ مطلب ان میں ایمان ہوگا اور تقویٰ ہوگا۔ اور وہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جانا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ لڑکا جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ بھی تعریف کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ حکیم الخبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب حکمت، اللہ تعالیٰ کی اویئرنیس سب سے زیادہ ہے، پرفیکٹ ہے، کامل ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ جو کام بھی کر رہا ہوتا ہے اپنی حکمت کے تحت، اپنی سنت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، تو انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ مریم رکھا، اور میں اسے، اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کیا ہے؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ہمیں بھی اگر جیسے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہو، اولاد کی اولاد کے لیے دعا کرنی ہو، تو ہمیں اسی طرح دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو، میرے بچوں کی اولادوں کو شیطان کے شر سے اپنے پناہ میں رکھ۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا۔ اور اللہ نے کتنا خوبصورت اس کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں، حسن بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، خوبصورت، مطلب بہت مطلب اس کی تعبیر ہے، جب میں نے اس کی تشریح پڑھی کہ کس طرح جیسے آپ ہاتھ میں کسی چیز کو بڑا کرتے ہیں نا، ایک جیسے ایک کوپل ہوتی ہے، پھر کوپل جو ہے خوبصورتی سے بڑھتی ہے، پھر بڑی ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کا تصور کریں، آپ کے سامنے ایک پودا جو ہے وہ بڑھ رہا ہو آہستہ آہستہ، تو اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس کو اس طرح اگایا، پاکیزہ، پیور، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام جو تھے ان کے خالو تھے رشتے میں۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی، اور نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے، پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ کھانے کی چیزیں بھی ہوتی تھی،
اور جو تھی وہاں پر جو ہے صحیفے وغیرہ یا اس طرح کی پڑھنے کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہوں گے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرتے رہیں، ان کو دین کی نالج حاصل ہوتے رہے. ظاہر ہے جبرائیل علیہ السلام وہاں آتے تھے ان کی دیکھنے کے لیے، ان کو ظاہر ہے، اور کس مقصد کے لیے ان کو وہاں رکھا ہوا تھا سب جانتے ہیں. ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی، تو پورا ماحول اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں کریٹ کیا ہوا تھا. تو پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی ہے اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ اللہ کی عنایت ہے کہ وہ جسے چاہے جتنا زیادہ دے دے. اور یہ تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت دے دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیا. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم پر جو ہے انسان کو ہمیشہ قناعت اختیار کرنا چاہیے. اسے کسی کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو نے اس کو اتنا دے دیا مجھے نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر جو ہے انسان پر کو راضی رہنا چاہیے. یہ حال دیکھ کے زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. بے شک تو انہوں نے کیا دعا کی؟ ہنالکا، وہاں پر دعا زکریا ربہ قال ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس سے نیک پاکیزہ اولاد عطا کر دے. تو جو لوگ بھی پریگننٹ ہونے سے پہلے یا چاہ رہے ہیں پریگننٹ ہونا، تو اس وقت دعا کریں، اور پریگننٹ ہونے کے بعد جو ہے دعا کرتے رہیں. انکا انت السمیع، انکا سمیع الدعاء، تو دعا سننے والا ہے، بے شک اللہ دعائیں سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب پہ کھڑا ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کی بیوی بھی بہت بوڑھی ہو گئی تھی. اور ظاہر وہ دعا کرتے ہوں گے لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. حالانکہ وہ نبی تھے، ہاں، اور ظاہر دعا کرتے ہوں گے اپنے آل اولاد کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوتا ہے، اور ان کا بھی ایک وقت تھا کہ جب دعا قبول ہوئی ان کے لیے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. یحییٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی دینے والا، ٹھیک ہے نا. تو یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ بپتسمہ دیتے تھے لوگوں کو، مسلمان کرتے تھے، یا آپ یہ سمجھ لیں اس زمانے میں بپتسمہ دینا ہوتا ہے. پانی میں رنگ دار پانی ہوتا ہے، زردے کا پانی، زردے ٹائپ کا پانی ہوتا ہے، تو اس میں نہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے اب وہ پار اور پیور ہو گیا ہے، تو بپتسمہ کہتے تھے. اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا آئے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی. اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، یعنی کہ اپنے حواسوں پہ ان کو پورا کنٹرول ہوگا. یعنی کہ سیکچولی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مرد بہت کمزور ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، لیکن وہ ہر لحاظ سے مضبوط ہوں گے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دوسری نفسانی خواہشات سے بھی وہ بہت مضبوط ہوں گے. اپنی سرداری بزرگی کی شان ہوگی، یعنی وہ جو ہے انسانوں سے کم بزرگ فرشتوں سے زیادہ ملتے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. ان کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور حضرت یحییٰ کے، کیونکہ وہ ایک ہی زمانے کے ہیں، 6 مہینے کا فرق ہے. یحییٰ علیہ السلام جو 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کزنس تھے آپس میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے وہ اتنا مطلب وہ بنایا تھا کہ ان کو دنیا سے رغبت زیادہ نہیں تھی، ٹھیک ہے. ان کا زیادہ جو تھا وہ اللہ کی طرف رجحان زیادہ تھا ان کا. تو سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا، اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اور کہا ہم تمہیں ایسا بندہ دیں گے، ایسا بچہ دیں گے. زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. یعنی وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ہو اور ہو جاتا ہے. تو یہی بات وہ زکریا علیہ السلام کو بتا رہے ہیں. اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی تھی تو ان کی جو وائف تھی انہوں نے منہ پیٹ لیا تھا، میں بڑھاپے میں پیدا کروں گی بچہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شک کرتی ہو اللہ تعالیٰ کی باتوں میں، تم پر تو اللہ تعالیٰ کی بہت عنایت ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر. تو یعنی ایسی باتیں مطلب جو اللہ کر سکتا ہے، تو وہ ظاہر انہیں حیرانی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، تو انہوں نے یہ بات اللہ سے کہہ دی. تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے بغیر بات نہیں کر سکو گے. اب آپ یہ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنی ٹیکنالوجی کر گئی ہے، کیا آج کوئی بانجھ اور بوڑھی عورت سے بچہ پیدا کر کے بتا سکتا ہے کوئی عورت پریگننٹ ہو سکتی ہے؟ اب تک ہم نے نہیں کوئی سنا اس طرح کا کوئی معجزہ رونما ہوا ہو کہ اس طرح کوئی 100 سال کی یا 90 سال کی کوئی عورت جو پریگننٹ ہو گئی ہو. ٹھیک ہے، اتنے ہی علاج نکل آئے ہیں، بلکہ جو بیچارے بانجھ ہوتے ہیں، انفرٹائل ہوتے ہیں، بیچارے وہ پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے، ان کے بچے نہیں ہو سکتے. تو یہ طاقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اگر اللہ چاہے تو انفرٹائل کو بھی فرٹائل بنا دیتا ہے. اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے.
تو اللہ کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکوگے یا نہ کر سکوگے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ تو یہ بات ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جب ہمیں بھی کوئی اللہ کی نعمت ملے تو ہمیں بھی اللہ کی بہت بہت تسبیح کرنا چاہیے، بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ آپ دیکھیں فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے آ کے، کیا مقام ہوگا ان کا۔ اور کہا جاتا ہے کہ نبوت کا ایک حصہ ان کو بھی دیا گیا، کیونکہ جب فرشتے آ کے باتیں کریں، جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان سے بات کی اور ان کے اندر جو ہے وہ روح پھونکی عیسیٰ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے نا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو بھی نبوت، پوری نبوت تو نہیں لیکن نبوت کا ایک حصہ ان کو ملا۔ پھر وہ وقت ہے جب مریم سے فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، پاکیزگی عطا کی، تمام دنیا کی عورتوں کو تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر پر سجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی ان کی کفالت کون کرے۔ ظاہر وہ بچی چھوٹی سی عمر سے ہی ان کو جو ہے وہ ادھر رکھ دیا گیا تھا نا، بیت المقدس کے اندر مشرقی کونے میں ان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اتنی زیادہ مطلب اللہ کی طرف سے یہ ان کو نشانی بنایا گیا ہے، اور ظاہر اللہ انہوں نے وہ مانگی تھی، دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، نظر مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو جب لوگوں کو اس امپورٹنس کا پتہ چلا، جو وہ سارے جو تھے عالم اور اسکالر تھے اس کے، تو سب کو یہ آرزو پیدا ہو گئی کہ ہم ان کی کفالت کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر نبی آلریڈی بھیجے ہوئے تھے، زکریا علیہ السلام، اور ان کے رشتے میں خالو بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے پھر ان کے ہاتھ میں تھی کفالت۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اس زمانے میں جو تھا وہ قرآن اندازی، قلم پانی کے اندر قلم پھینکتے تھے، اس طرح سے کچھ تھی ان کی قرآن اندازی، تو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تو اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا کہ کون ان کی کفالت کرے گا۔ تو پھر کفالت جب وہ ہوا تو پھر قرآن اندازی کی گئی، اور قرآن اندازی میں زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کام کرواتے ہیں، اور دنیا ہی کے ذریعے اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ مطلب ایک کام کو اللہ تعالیٰ خود ہی کروا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسے سبب پیدا کیے۔ پہلے جو ہے ان کو ان کی والدہ پریگننٹ ہوئی، پھر ان سے لڑکی پیدا ہوئی، پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے آپ اسباب دیکھیں، جب اللہ نے اپنے کوئی کام کروانے ہوتے تو دنیا کی طریقے پہ ہی وہ اسباب پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا جو جواب ان کو ملا تھا یحییٰ علیہ السلام کو، کہ میری بیوی تو بوڑھی بانجھ ہے، میں بھی سوکھ کے بوڑھا ہو گیا ہوں، بلکہ میرے رگ رگ میں جو بڑھاپا گھس گیا ہے، تو میرے بچہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اور یہاں مریم علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا، جیسا اللہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت پھر پورا آگے پورا، ابھی ہم یہ قصے جو ہے مختلف صورتوں میں آئیں گے پوری ڈیٹیل میں، اللہ تعالیٰ نے بیچ کا حصہ چھوڑ دیا کہ کس طرح وہ پریگننٹ ہوئی ہے، پھر کیا حالات ہوئے، ابھی بیچ میں چھوڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہاں بتا رہے ہیں۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ یعنی پھر جا رہے کہ جب وہ پیدا ہو گئے اور پھر انہیں بچپن میں گہوارے میں انہوں نے بات کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نشو نما دے کے بڑا کیا، وہ اس قابل ہو گئے تو ان کو نبوت عطا کی۔ نبوت تو ان کو بچپن سے ہی ملی ہوئی تھی، لیکن ان کو جو کتاب ملی انجیل، تو پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات تھے تورات سے ریلیٹڈ بھی، ان کی شریعت سے ریلیٹڈ بھی ان کو احکامات دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے میریکل دیے جو اس زمانے میں مطلب میڈیسن کا بہت دور تھا، لوگ بڑے بڑے جو ہے کام کرتے تھے، لیکن یہ دو چار چیزیں ایسی تھیں جن کے ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ برس کا علاج نہیں تھا، اسکن ڈیزیز، مادرزاد اندھے کو صحیح نہیں کر سکتے، حالانکہ میڈیسن میں بہت مطلب ہم اپنے آپ کو میڈیسن میں کہتے ہیں نا، ہم میڈیسن میں اتنے دور پہنچ چکے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ترقی کی گئی تھی اس زمانے میں لوگوں نے میڈیسن کے اندر۔ تو وہاں پر مادرزاد اندھا جو ہوتا ہے، جو ایسے ہی پیدا ہوا انفینٹ جو پیدا ہوا ہو، جو اندھا ہی ہو، اس کا علاج، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ سب سے بڑھ کر وہ یہ کہ مردے کو زندہ کر دینا، کتنی بڑی بات ہے جو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔
تو وہ ساری چیزیں ان کو بتا رہے ہیں، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ یعنی ان کی ہڈن چیزوں کو بھی بتا دیتے تھے اللہ کے حکم سے کہ کیا انہوں نے گھر میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور وہ کیا کھا رہے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اپنا علم وہ جس کو چاہے دے دے۔ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ اللہ جتنا چاہتا ہے اپنا، یا ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا تھا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا وہ جس کو دینا چاہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علم جو ہے وہ ان کو دیا گیا تھا۔ تو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنا اور تورات کے احکامات کو انہوں نے امپلیمنٹ کرایا۔ انجیل بھی ملی تھی، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی تھی، اپنی ان کی شریعت بنی اسرائیل سے یہودیوں سے ڈفرینٹ تھی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور وہ یہ چیزیں جو تھیں ان کے اوپر جو ہے ان کی سرکشی کی بنا پر جو ہے کچھ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں یہودیوں کے اوپر، ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے حلال کیا۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا ربی ہے تمہارا ربی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یہی سب نہیں، جو سارے نبیوں نے یہی بات آگے اپنے قوموں سے کہی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہے، تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام وہ لوگ کفار سے جو ہٹ گئے تھے، جو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آمنا صدقنا، انہوں نے بھی اس بات کی تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، پورے یہودی آپ کی جان کے در پہ ہو گئے تھے، تو ان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی تصدیق کی، انہوں نے کہا وہ حواری تھے۔ حواری ہوتے ہیں جو آپ کے بالکل جاں گزار ساتھی ہوتے ہیں، آپ کی ہر بات پہ آپ اللہ صدقہ کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حواری کہلاتے ہیں۔ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکانے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ انہوں نے یہ گواہی لکھوا لی تھی اپنے نام سے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ گیا، یعنی ان کو قتل کرنے کا، ان کو سلیب دینے کا۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے، یعنی ان کی معیت سے، ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پہ بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ یعنی یہودی جو تھے انہوں نے آپ کے اوپر بہت زیادہ مطلب ظلم و زیادتی کہہ لیں، اور آپ کی کسی بات کو نہیں ماننا، اذیتیں دینا، مطلب بہت زیادہ، مطلب آپ کی پر زندگی کا جو تھا وہ مشکل کر دی تھی زندگی گزارنا آپ کے لیے، اور حتیٰ کہ جو ہے وہ آپ کو قید کروا دیا تھا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس سے کہہ کر آپ کو قید کروا دیا تھا انہوں نے، یہودیوں نے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی، اور جب عید کا دن آیا تو اس نے کہا، وہ اس کے دل میں نرمی تھی، ظاہر وہ سمجھتا تھا کہ وہ اچھے انسان ہے، خود تو وہ نہیں ہوگا مسلمان، لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ ہاں یہ اچھے انسان ہیں۔ تو اس نے عید کے دن جو ہے ایک ڈاکو تھا، بہت بربا ڈاکو اس کا نام تھا، وہ بہت بڑا ڈاکو تھا بہت ہی۔ تو جب پورے لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی کس کو میں آزاد کروں، تو اس نے کہا کہ بربا ڈاکو کو آزاد کر دو، عیسیٰ علیہ السلام کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے کفر کا، ان کی ضد کا، ان کی کبر کا، ان کی ایروگنس کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جو ہے اچھے انسان کو لانا اپنے اندر پسند نہیں کیا۔ تو تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے، یعنی ان کی مائیت سے، ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر انکار کی روش اختیار کی، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک امنی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں، کتنے خوبصورت اللہ بات بتا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پوری مثالیں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو یہ سب کچھ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ہدایت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، ہم نے آپ کو ہدایت دی، ہم نے آپ کو دین دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے
اور ہمیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہم نے ہی قرآن کو جو ہے پس پش کر کے ڈالا ہوا ہے۔ کتنی خوبصورت اللہ بات فرما رہا ہے کہ یہ آیت حکمت سے لبریز تذکرے پڑھیں تو دل واقعی میں خود بخود وہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں نظر آتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کرواتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جو ہے قوم کی اصلاح کرنے کے لیے جو ہے اپنے بندے بھیجے، لیکن لوگوں نے ان کی قدر ہی نہیں کی۔ کیا کیا ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کو قتل کیا، کتنے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا، صرف اس لیے کہ ہم نے نہیں مانا، اپنی نفسانی خواہشات کو جو ہے اوور کم آنے دیا، شیطان کے راستے پہ وہ چل پڑے۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل وہی ہے، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے خود سے بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے دونوں کی مثال ایک جیسی ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ سے دعا کریں گے جو جھوٹا ہو اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ یہ آیتیں مباہلہ کہلاتی ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات جس پہ آپ فرم ہیں تو اور دونوں پارٹی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس میں اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ اب جو ہے اگر تم نے جس دونوں گروپ میں سے جو بھی جو غلط ہوگا اس پہ اللہ کی مار ہوگی۔ تو یا یہ جو نجران کا وفد میں آپ کو بتا رہی ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے سننے کے لیے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، کیونکہ سارے عرب کے لوگ جو ہے اسلام قبول کر رہے تھے، تو وہ بھی یہ باتیں سن کر آیا تھا۔ لیکن جب ان کو یہ بتایا گیا کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، تو انہوں نے بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام آیتیں ان کے سامنے پیش کی تو اب ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھا بحث کرنے کا، کوئی تھا ہی نہیں، اور پھر بھی وہ اپنے باتوں پہ اڑے رہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے لوگوں کو بلا لیا، انہوں نے کہا اب آخری راستہ یہی رہ جاتا ہے کہ تم بھی اپنی فیملیز کو لے کے آ جاؤ اور میں بھی اپنی پوری فیملیز کو لے کے آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو پھر وہ جو ہے انہوں نے اس بات کو وہ پیچھے ہٹ گئے، یعنی ان کے دل میں یہ بات تھی، جبھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، مانا تو نہیں، یعنی مباہلے کے لیے نہیں آئے، لیکن انہوں نے پھر جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اس کا مطلب کہ وہ اندر سے اس بات کو مان گئے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ نبی صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے مباہلہ کر دیا تو ہمارے پر اللہ کا عذاب ضرور آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن جزیہ دے کر اطاعت قبول کر لی۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی ہستی جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلہ آنے سے منہ موڑے تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم سے خدا کی بندگی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو جب ہمیں کسی بھی غیر مسلم سے، کرسچن سے یا یہودیوں سے جب معاملہ ہمارا ہو تو ہمیں جو ہے اسی طرح دعوت دینی چاہیے کہ جو آپس میں ہمارے جو مین پوائنٹس ہیں جن پہ ہم متفق ہیں، بات وہیں سے شروع کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی عیسائی سے بات کر رہے ہیں یا کسی یہودی سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی تم اللہ کو مانتے ہو، جی ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم اپنے نبیوں کا نام لو جن کو وہ مانتے ہیں، جیسے عیسیٰ اسلام کو، جی ہم بھی مانتے ہیں، آپ اللہ ان کو تصور کرتے ہیں، ہم ان کو نبی تصور کرتے ہیں، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کے جد امجد تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو بات کو جو اگر پہنچانا ہے تو شروع سے یہ ایک مطلب بہت ہی چھوٹا سا وہ ہے جس میں آپ لے کر ڈائریکٹ آپ کسی سے بات ایسا کر نہیں سکتے، پہلے تو آپ دوستی پیدا کریں، دوستی کرنے کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ باتوں کو اس پوائنٹ پر لے کے، کبھی کوئی ایک بات کر دی، کبھی ایک بات کر دی۔ اب یہ کہ اللہ اس کا دل کھولے، اس کو سمجھنے والا بنایا، الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور سمجھنے والا کو تو وہ اس بات سے بھی سمجھ جائے گا، نہیں سمجھنے والا ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ایسے بھی نہیں سمجھے گا۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی اہل کتاب جو تھے اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی بنا کر تو اپنا نام رکھ کے تو بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو کہتے تھے کہ نہیں ابراہیم جو تھے وہ ہمارے مطلب وہ ہے جد امجد ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے کہتے تھے کہ تمہارا مطلب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو وہ اس معاملے میں جو ہے لڑائی کیا کرتے تھے۔
اور یہ انجیل اور تورات تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو تو ان میں خوب بحثیں کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ ہم ہیں اصل میں وارث ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ تم کو جب وارث بنایا گیا تھا تم نے اس وراثت کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ وراثت جو ہے وہ ہمیں دے دی ہے۔ اب ان معاملات پہ کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں وہ پوری کی پوری ابراہیم علیہ السلام کی آلموسٹ وہی ہے، جو وہی سنتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، انہی کے دین کی تجدید کرنے کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، اور انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہی میں ایک رسول بھیجے، ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ان کو پاکیزہ کرے، ٹھیک ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تقریباً 3000 یا 2500 سال کے بعد قبول کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید کہ اس ترکیب سے لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ حسد کا عالم دیکھیں آپ ان کے، کہ جانتے پوچھتے جو ہے وہ حق کا انکار کروا رہے ہیں، کہ سب کچھ پتہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ان کے سامنے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کتاب ہم پہ بھی نازل ہو چکی ہے، تو ان کے سامنے ایمان لاؤ اور پھر جو ہے دوسرے دن انکار کر دو، تاکہ لوگوں کو شک ہو کہ ہاں نہیں یہ چیز ان کے پاس جو بھی اترا ہے وہ غلط اترا ہے۔ تو کتنی غلط حرکتیں تھی جو یہ اسلام کے اس پہ کر رہے تھے۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا۔ کبھی وہ امامت تم کو دی گئی تھی، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ امامت چھین لی، اور آج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دے دی گئی، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون حق کا طالب ہے اور کون حق سے بھاگ رہا ہے۔ قرآن میں تعصب نہیں ہے، تعصب جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی کتابوں میں ڈال دی ہے، ٹھیک ہے نا، جو انجیل میں اور تورات میں، وہ تو خالص کتابیں تھیں جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کی بنا پہ اس کو تعصب کی کتاب بنا دیا۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کی بنیاد پہ یہ نازل ہوئی ہے، اور انصاف ہی سکھاتی ہے، اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے سارے لوگوں کو برا نہیں کہتے اللہ تعالیٰ، ان میں بہت سارے لوگوں کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ تو دونوں اللہ تعالیٰ نے دونوں رویے بتا دیے ہیں جو اہل کتاب کے اندر تھے، کہ ان میں بہت نیک لوگ بھی تھے، جو ہم ابھی 7ویں پارے میں پڑھیں گے، کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ قریب جو ہیں مسلمانوں کے وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہودی جو ہیں وہ اپنے حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مان کر ہی نہ دیں گے۔ ان کی اخلاقی اور اس میں بھی یہودیوں میں یہ تھا کہ جو ہے ہمارے اوپر جو ہے غیر یہودی جو بھی ہوں گے، جو ان کی کوئی بھی چیز جو ہمارے لیے حلال ہو، ان کا کوئی جانور ہو، ان کی کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ ہمیں پڑی ہوئی مل جائے یا ان کی لاس ہو جائے تو وہ اب ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی اس کے معاملے میں۔ تو ان کے یہ نظریات تھے، تو اتنا حقیر جو ہے وہ مسلمانوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے ہم مسلمان ہیں، اور ہم جتنے بھی غیر یہودی ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کے مال پر ہم قبضہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس اخلاقی حالت کا سبب یہ کہ وہ کہتے ہیں امیوں غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، یہ محض یہودی عوامی کا جاہلانہ خیال تھا، بلکہ ان کے ہاں کی مذہبی تعلیم ہی یہی کچھ تھی، ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے فقہی احکام ہی ایسی تھے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے
تو اس پہ کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیل کے بیل کو زخمی کرتے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی ہوئی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے، غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے وہ تصرف کر لیتے ہیں لوگوں کی چیزوں کے اوپر، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کو محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ یہاں پہ جو دیے نا، اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، پاک کرنے کا یعنی بعض لوگ جو ہے قیامت کے دن ایک پورے پروسیس سے گزریں گے نا، تو ایک پاک کرنے کا بھی پروسیس ہوگا، وہاں سے لوگ پیوریفیکیشن کا پروسیس بھی ہوگا، پیوریفیکیشن کے پروسیس سے بھی گزریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، تو پاک تو ہونا تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ جن کے دلوں میں گندگیاں ہوں گی یا جن لوگ اس میں قدورتیں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، تو وہ اس پروسیس سے گزر کر پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ جو ڈے آف ججمنٹ کا معاملہ جو ہے بہت سیدھا نہیں ہے کہ بس یوں حساب کتاب ہوا یوں پہنچ گئے، بہت ہی لمبا اور تھکا دینے والا پروسیس ہوگا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی اس طرح پریٹینڈ کرتے تھے کہ جیسے وہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو پڑھتے اس طرح تھے کہ لوگوں کو کچھ اور سمجھ میں آئے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو بھیجتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ عہد لیتا تھا کہ جب کوئی اور نبی آئے گا تو تمہیں اس کا ساتھ دینا ہوگا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے ہی آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو زندہ کریں گے اور اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ ارشاد فرما کے اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور تم میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان مسلم ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر دیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو غلطی کے بعد جو ہے پلٹ آئے اپنے رویے کی اصلاح کر لے، اس نے بہت غلطیاں کی ہوں لیکن اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لے اپنے رویے کی اصلاح کر دے تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روح زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ تو انسان جو ہے اپنا معاملہ آج ہی اللہ کے ساتھ اچھا کر لے کہ وہاں فدیے کی اور مدد کی ضرورت پڑ سکے، دنیا میں ہی اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا کر لے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اپنے جو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے حوالے کر کے۔ سارے دنیا میں بہت سارے معاملات ہیں، مل جل کر لوگ رہتے ہیں، آپس میں زیادتیاں بھی ہوتی رہتی ہیں،
لیکن انسان جب اللہ سے ڈر کے معاملات کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر تقویٰ کی روش پیدا ہوتی ہے، پھر وہ درگزر سے بھی کام لیتا ہے، وہ ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو رویے ہیں کیا وہ اسلام کے مطابق ہیں، کیا وہ تقویٰ کے مطابق ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی ہر معاملے میں، چھوٹی باتیں ہوں، بڑی باتیں ہوں، ہمیں اللہ کے لیے جو ہے ہر کسی سے درگزر کرنا پڑے گا، تبھی ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی اسی وقت وجود میں آتی ہے جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ درگزر سے کام لیتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ درگزر کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اچھی سوسائٹی جبھی بنتی ہے جب انسان ایک دوسرے کے لیے محبت والا بن جائے، درگزر کرنے والا بن جائے، تو وہ سوسائٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے، اصلاح والی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں جو ہے اچھا بنائے، ہماری ایمان قبول فرمائے، ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، یا اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے اس میں بدل دے، ٹھیک ہے نا؟ اور تعالیٰ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہمیں اپنے شکر کے، اپنے عبادت کے، اپنے ذکر کے طریقے بتا اور اپنے راستے پہ چلنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ جزاک اللہ، اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔